वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। नाज़रीन, मैं हूँ शकील जाफ़री और BTL TV का प्रोग्राम है सफ़र शनाख्त आज़म मिराज के साथ। और ये जो तब्दीली इस प्रोग्राम में है वो ये है कि दोनों मेज़बान इस प्रोग्राम के इकबाल खुर्शीद और राना आसिफ आज मौजूद नहीं है, और ज़ाहिर है उसकी वजह कोरोना वायरस है। इस सीरीज़ का ये 18वां प्रोग्राम है। तहरीक शनाख्त के बानी आज़म मिराज मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं उनसे कुछ बातचीत करूं, मैं चाहूँगा कि इस तहरीक के बारे में एक पैकेज जो है वो हम देखें। आज़म मिराज का ताल्लुक रियल एस्टेट के शोबे से है। वो 1997 में डिफेंस क्लिफ्टन एस्टेट एजेंट एसोसिएशन के पहले सेक्रेटरी एजुकेशन मुंतखब हुए। तब उन्होंने इस शोबे में नए रुझानात मुतारिफ करवाए। पाकिस्तान में पहली बार रियल एस्टेट की रस्मी पेशा वराना तालीम पर काम किया, मुतअद्दिद सेमिनार और वर्कशॉप करवाए, और पाकिस्तान में इस मौजू पर पहली 2 कुतुब मैं तो एस्टेट एजेंट हो गया और पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार लिखी। रियल एस्टेट के शोबे में पहली दफ़ा MBA प्रोग्राम शुरू किया। रियल एस्टेट पर मुतअद्दिद कोर्सेज करवाए। इस मौजू पर इनके मज़ामीन मुख्तलिफ अखबारात में छपते रहते हैं। अपनी पेशा वराना मसरूफियात के साथ वो एक अहम समाजी मसले पाकिस्तानी मसीही नौजवानों की अपने माशरे से बेगानगी की वजूहात खोजने और इसके सद्देबाद के लिए वो मेराज मेमोरियल सोशल अवेयरनेस एजुकेशनल प्रोग्राम पाकिस्तान, जो अब तहरीक शनाख्त का रूप धार चुका है, के बैनर तले कोशां हैं। ये फिक्री तहरीक पाकिस्तानी मसीहों की धरती से निस्बत आज़ादी हिंद, क़याम, तामीर और दिफाए पाकिस्तान में इनके अजदाद और मौजूदा नस्लों के शानदार किरदार के ज़रिए मसीहों की पाकिस्तानी माशरे में काबिल फ़ख्र शनाख्त को उजागर करने की तहरीक है। इस तहरीक की बुनियाद इस ख्याल पर है कि कोई फ़र्द या कम्युनिटी किसी भी ऐसे माशरे में तरक्की नहीं कर सकते जिसे वो जानते ना हों, ना अपना मानते हों। वो इस पैगाम को फैला रहे हैं, पाकिस्तानी मसीहों, मारूजी हालात को मद्देनज़र रखते हुए तुम्हें अपने आबा की सरजमीन पर दरपेश हालात, दस्तयाब मौक़ों, अपनी कमज़ोरियों और तवानाइयों के सही तखमीने के साथ धरती से अपनी निस्बत और अपनी इस शानदार शनाख्त की विरासत को जानकर इस माशरे में फ़ख्र और शान से जीना है। गो के हालात, वाक़यात और रवैये बाज़ औक़ात इम्तहान लेते हैं, इनसे दिल बर्दाश्ता होकर अपनी इस काबिल फ़ख्र शनाख्त को कुर्बान नहीं किया जा सकता। इस तहरीक के अगराज़ व मकासद के हुसूल के लिए दीगर इक़दामात मसलन नौजवानों और मजहबी, समाजी, सियासी कारकुनों से फ़िक्री नशिस्तें मुनक़्क़द की जाती हैं, जिनमें इसी इज्तिमाई खुद आगाही, खुद शनासी के साथ खुद इन्हिसारी को अपनाने पर जोर दिया जाता है। इन फ़िक्री नशिस्तों में इस सबक को दोहराया जाता है कि तुम इस धरती के बच्चे हो, आज़ादी की जंग में तुम्हारे अजदाद कायद के हमराही थे, तुम वतन के सिपाही हो, कौम के मेमार हो, काबिल फ़ख्र काबिल दीद हो, मुहाफ़िज़, गाज़ी और शहीद हो, शहदा के वारिस हो, हैदरान के साथी हो, हिलाल जुर्रत के इस्तारे हो, जुर्रत के सितारे हो, बसालत के निशान हो, और सबसे बढ़कर इस सब्ज़ व सफ़ेद परचम की शान हो। लिहाजा पाकिस्तानी मसीहों, धरती से अपनी निस्बत, अपने इस वर्से और शान, पहचान और शनाख्त को अपनी रूहों में उतार लो और अपने आबा की सरजमीन पर फ़ख्र से जियो। नीज़ इस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने 11 कुतुब भी लिखी हैं। धरती जाए क्यों पर आए, शनाख्तनामा, सब्ज़ सफ़ेद हलाली परचम के मुहाफ़िज़ शहदा, शहदाए वतन, शान सब्ज़ सफ़ेद, 24 चिराग, हैदरान के मसीही साथी, अफ़वाज पाकिस्तान के मकामी मसीही जर्नैल, कई ख़त मतन, स्टोरी ऑफ 2 लेटर्स, पाकिस्तान के मसीही मेमार। इन कुतुब में भी मसीहों की इसी शनाख्त को उजागर करने के साथ पाकिस्तानी मसीहों को पाकिस्तानी मुआशरे में दरपेश मसाइल, दस्तयाब मौक़ों और इनकी कमज़ोरियों के साथ तवानाइयों को भी हक़ाइक़ व दादो शुमार के साथ उजागर किया गया है। इस फिक्री तहरीक का ना कोई मजहबी सियासी एजेंडा है और ना ही ये कोई NGOs है। ये सिर्फ इज्तिमाई खुदशनासी की एक आगाही मुहिम है और इस तहरीक का कोई इंतज़ामी ढांचा भी नहीं है।
اور دنیا بھر میں پھیلے اس کے رضاکار اس فکر کو اپنی سماجی، معاشرتی اور معاشی حیثیت کے مطابق پھیلانے میں اس یقین سے حصہ لیتے ہیں کہ یہ فکری تحریک پاکستانی مسیحوں کے لیے پاکستانی معاشرے میں فکری، شعوری، تعلیمی، معاشی، سماجی، معاشرتی، علمی، تہذیبی، مذہبی اور سیاسی ترقی کی راہیں ہموار کرے گی۔ اس فکری تحریک سے پاکستانی معاشرے میں معاشرتی اور مذہبی ہم آہنگی کی فضا قائم کرنے میں بھی بڑی مدد مل رہی ہے۔ ناظرین، آپ نے پیکیج دیکھا، اب میں خوش آمدید کہتا ہوں اعظم معراج صاحب کو۔ اعظم صاحب خوش آمدید پروگرام میں۔ شکریہ شکیل بھائی، اور میں بی ٹی ایل کے ناظرین کو، کیونکہ یہ بڑی غیر روایتی سی تحریک ہے اور اس کے ظاہر ہے سارے طور طریقے غیر روایتی ہیں، تو میں شکیل بھائی کا تعارف کروا دوں کہ شکیل بھائی بہت علم دوست، ادب، فنون لطیفہ کی کوئی جہد انہوں نے چھوڑی نہیں ہے، اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ، اور سب سے بڑھ کر کہ تحریک کے پورے پروگرام کو پسند کرتے ہیں۔ پہلے بھی بہت سارے ایسے ایونیو دکھا چکے ہیں جہاں کہ ہماری رسائی نہیں تھی، اور آج ان کے یہاں ہونے کی وبائے کرونا کے باوجود یہ ہے کہ یہ بالکل میرے نیکسٹ ڈور نیبر ہیں، تو کہیں اسپیشل آنا جانا نہیں پڑا، تو 2 منٹ کی واک پہ، اور یہ ان کی محبت ہے اس تحریک کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ جی ظاہر مصروف تو ہیں۔ شکریہ شکیل بھائی، آپ کا شکریہ بہت۔ چلیں نا، بڑی عنایت۔ اصل بات تو یہ ہے کہ بات تو مجھے آپ سے کرنی ہے، اور بات آپ سے مجھے، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو آج کل آپ کی ایک پوسٹ ہے کہ نشتر اور استرے اور ہنیرنے ہونے کے باوجود سیف اللہ نیازی صاحب نے پنجاب کے مسیحوں کی الٹی حجامت کرنی، یہ الٹی حجامت کیا ہے؟ یہ سب اس بارے میں کچھ تھوڑی تفصیل بتائیے۔ شکیل بھائی، جیسے کہ آپ سے اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے اس موضوع پہ، ہمارا کوئی سیاسی مذہبی ایجنڈا نہیں ہے، اور نہ یہ تحریک کوئی این جی او ہے، لیکن ظاہر ہے یہ پاکستانی مسیحوں کی پاکستانی معاشرے میں قابل فخر شناخت کو اجاگر کرنے کی تحریک ہے، اور ان کی کمزوریوں، توانائیوں، ان کو درپیش مسائل اور خطرات اور ان کو دستیاب موقعوں پہ بات کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے پھر اس طرح کی چیزوں پہ بھی نظر، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں اعداد و شمار پہ بہت بلیو کرتا ہوں، تو پاکستان تحریک انصاف نے ابھی اپنی جو سینٹرل منارٹی کی کمیٹی ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ منارٹی ونگ جو ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، اس پہ بڑی ڈیٹیل باتیں ہو چکی ہیں پچھلے پروگراموں میں۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی سینٹرل قیادت اناؤنس کی ہے، جس میں 16 لوگ ہیں، اور اس میں جو چیز جو مجھے ایک پاکستانی اور ایک پاکستانی مسیحی ہونے کے ناطے جس میں مجھے محسوس کیا، وہ یہ کہ 26 لاکھ کے قریب 2017 کے سینسس کے مطابق پاکستانی مسیحی پنجاب میں بستے ہیں۔ ٹوٹل آبادی میں سے 26 لاکھ، ایک آپ سمجھیں کہ 33-34 لاکھ کا فگر ہے 2017 کے سینسس کے مطابق، تو کوئی تقریباً میرا خیال یہ 75% یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو 16 لوگوں میں جو بہت سارے عہدے ہیں، اس میں ہمارے پاکستانی سکھ بھی ہیں، پاکستانی ہندو بھی ہیں، پاکستانی مسیحی بھی ہیں، لیکن پنجاب کا جو پی ٹی آئی مینارٹی ونگ کا پریزیڈنٹ ہے وہ ہندو کو بنایا۔ اب نشتر، استرے اور ہنیر نے، آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ہمارے جیسے لوگ تھوڑا بہت جو اخباری حد تک سیاسی شعور رکھتے ہیں، ہم نے جو پچھلے 30-40 سال میں، اور آپ کی تو بہت لمبی جدوجہد ہے، کہ جو پچھلے ابھی 1-2 دن پہلے ہی ان کا 24واں یوم تاسیس گزرا، انہوں نے جو پاکستانی قوم کو ہوپ دلائی کہ ہم سائنٹیفک طریقوں پہ، اعداد و شمار کے ساتھ، روایتی سیاست سے ہٹ کر آپ کو ایک نیا ویژن دے رہے ہیں۔ ٹھیک، اب جو ثانیہ نشتر ہیں ان کی ایکسپرٹیز کیا ہے؟ ڈیٹا۔ تو اب اگر کسی دیوار پہ اس کو سیف اللہ نیازی کو 26 لاکھ لکھا ہوا، اور پاکستان کے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ ہیں پورے پنجاب میں کوئی 1.25-2 لاکھ کے قریب، اب ایک دیوار پہ ایک ایسی پارٹی کا تنظیمی بڑا، سب سے بڑا بندہ، جس کے سائن سے یہ جو کہ میرا خیال ہے چیئرمین کہلاتا ہے، نہیں چیف آرگنائزر، اس کو دیوار پہ 26 لاکھ اور 1.25-2 لاکھ لکھے ہوئے میں فرق نہیں نظر آتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی یہ تیز استرے، نشتر، ہنیرنے سب فضول ہیں۔ تو یہ اب آپ مجھ سے بتائیں کہ اس پہ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں یہ الٹی حجامت ہے؟ دیکھیں، پاکستانی ہونے کے ناطے یہ جو پورا سسٹم ہے اس پہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن جب آپ مینارٹی کے معاملات
دے رہے ہیں تو یہ پالیٹکس تو ہے ہی، اٹس اے نمبر گیم. جی جی بالکل. اور پھر دیکھیں بہت بڑا مے بی وہ جو بھی بندہ ہے وہ لڑکا ہے یا بڑی عمر کا آدمی ہے جس کو بنایا انہوں نے، وہ بہت قابل ہوگا. تو اگر وہ اتنا ہی قابل ہے تو اس کو کیانی کی جگہ جنرل سیکرٹری کیوں نہیں لگا دیتے پی ٹی آئی کا؟ اس میں نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کی بنیاد پر جب آپ نے منارٹی کا پریزیڈنٹ لگایا تو ہر مسیحی سماج، ہندو سماج یا مسلم سماج، جب آپ نے ان کو مذہب کے بنیاد پہ ان کا ایک علیحدہ پریزیڈنٹ بنایا تو ہر سماج کی ہر اس کی مذہبی باریکیاں، سیاسی ضرورتیں وہ فرق ہوتی ہیں، وہ دوسرا نہیں سمجھ سکتا. اور یہ کیونکہ نمبرز گیم ہے تو آپ نے یہ نہیں خیال کیا، تو یہ ایک کیتھارسس تھا میرا. نہیں، یہ بات بڑی حد تک درست ہے، کیونکہ جمہوریت میں ہم میجورٹی کی بات کرتے ہیں، اکثریت کی بات کرتے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے بنیادی طور پہ اقلیت کے اندر اکثریت کی بات ہے اگر دیکھا جائے تو. بالکل صحیح. یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں فرض کر لیتے ہیں کہ جو سارے اقلیت کے لوگ ہیں وہ 40-45 لاکھ لوگ ہیں، تو اس میں جو میجورٹی ہے وہ مسیحیوں کی ہے. تو اگر آپ پارٹی کے اندر کوئی عہدہ دے رہے ہیں تو آپ کی بہتر نمائندگی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس میجورٹی کو وہ ریپرزینٹ کرے. بالکل. تو اس حد تک تو ظاہر ہے کہ آپ کی نہیں، پھر اس میں انہوں نے ٹھیک کیا ہے. وہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ کرسچن ہے، پھر اس کے بعد سینئر وائس پریزیڈنٹ، جیسے ہمارا ایسوسیشنوں وغیرہ میں ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. لیکن پنجاب کی اچھا وہ 40 بھی نہیں ہے. آپ سمجھیں کہ کوئی اگر 26 لاکھ کے قریب کرسچن ہیں اور 1.25 لاکھ کے قریب ہندو ہیں اور کوئی 8-10 ہزار سکھ ہوں گے اور اس کے بعد پھر کوئی تھوڑے سے احمدی ہوں گے 1.5 لاکھ، تو یہ میرا خیال ہے کوئی 95% مینورٹی کی بنیاد وہاں مسیحیت ہی ہے. صحیح ہے. تو اب ان کا پریزیڈنٹ آپ جو اکثریت کو دیکھیں، ایک چھوٹے گروہ کو مسیحی تو ان کے معاملات دیکھ سکتا ہے، لیکن اکثریت کے مسائل ہی زیادہ ہوں گے نا. تو آپ نے پرٹیکولر جو پنجاب کا پریزیڈنٹ ہے وہ اب یہ بالکل ہی غیر مناسب سی بات ہے. تو آپ نے جو یہ پوسٹ لگائی ہے، ظاہر ہے کہ اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، اس پہ کمنٹس آ رہے ہیں، اس پہ رسپانس آ رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو آپ کے یہ استرے اور حجامت، اور اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کوئی پازیٹیو میسج لے گی، یا آپ کے خیال میں یہی ایک طریقہ ہے زیادہ بہتر بات کرنے کا؟ دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ اب بہت ہی یہ ایک ڈارک پہلو ہے کہ ہمارے جو لوگ جو ان چیزوں میں انوالو ہیں نا، ہم تو بار بار کہتے ہیں ہمارا پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، لیکن ہم ایک خود شناسی، خود آگاہی سے جنم لینے والی خود انحصاری کا سبق دیتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بہت سارے جو لوگ جو اس کھیل کے 24 گھنٹے اس میں انوالو رہتے ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کے 20-25 سال دے دیے ہیں، یعنی اگر ان کو کہا جائے، یہ ایک بہت ہی آپ سمجھیں کہ ڈارک پہلو ہے ہماری سوسائٹی کا، ان کو کہا جائے کہ آج عمران خان کا کوئی 10ویں نمبر کا عہدیدار شام کو یہاں آ رہا ہے تو وہ 24 گھنٹے وہاں کرسیاں سیدھی کرتے رہیں گے. لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ بھئی یہ آپ کی ذات کے بارے میں یہ 15 منٹ کی ایک تحریر ہے وہ پڑھ لیں، تو وہ نہیں. وہ ان کے خیال میں اپنے لوگوں کی زیادہ بڑی خدمت ہے کہ وہ مسلسل کرسیاں لگاتے رہیں، دریاں سیدھیاں کرتے رہیں، گلے میں پٹکے ڈال لیں کہیں. یہ نہیں اچھا کوئی اس میں پی ٹی آئی ظاہر ہے وہ اس وقت طاقت میں ہیں اور ایک ٹھیک ہے ان کو موقع دیا اسی ملک کی. ساری جو ہماری قومی سطح کی سیاسی جماعتیں ہیں سب میں ہی اقلیتوں کا یہی حال ہے. اور میرا صرف اور صرف یہ مقصد تھا کہ یہ نقطہ ان تک پہنچ تو جائے. نہیں، میرا خیال ہے کہ نقطہ تو یقیناً پہنچ گیا ہوگا، لیکن دوسری طرف بڑا انفارچونیٹ بھی ہے اعظم صاحب کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے اپنی پارٹیوں میں بھی، اور جب وہ حکومتوں میں آتی رہی ہیں تو انہوں نے اپنی حکومتوں میں بھی اقلیتوں کو نمائندگیاں دی ہیں. مگر افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جس طرح ہماری حکومتوں میں اکثریت جو ہے ہماری، یعنی مسلمز کی، ان کے وزیر اور مشیر کرتے رہے، اور اس سے کچھ زیادہ مختلف جو ہے
وہ اقلیت کے نمائندے جب مشیر اور وزیر بنے تو انہوں نے کچھ زیادہ مختلف کچھ زیادہ نہیں کیا. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ شکیل بھائی، یہ وہی پہلو جو بر صغیر کا ایک جو غلامی کا کلچر ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ 2018 کے الیکشن میں ایک نوجوان لمبا چوڑا خوبصورت ویڈیو وائرل ہوئی، ہم نے بھی دیکھی، کہ نون لیگ کا پورا بورڈ بیٹھا ہوا ہے، نواز شریف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حواری بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ گئے، یہ ٹکٹ کے امیدوار تھے. تو انہوں نے پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، طارق شاید. اچھا جی، آپ ٹکٹ کے امیدوار ہیں، آپ گانا سنائیں. اور اتنا سنجیدہ معاملہ، چلیں اس نے تو، وہ تو ایک بڑا لیڈر ہے، اس نے تو جو حرکت کی وہ جانتا ہے. اب اس کی حالت دیکھیں، یہ 6 فٹ کا پڑھا لکھا نوجوان وہاں گانا سنانے بیٹھ گیا ٹکٹ کے لیے. یہ ہے ہماری خود آگاہی، خود شناسی. کہتا کہ بھائی میں یہاں میرا میرٹ گانا سنانا ہے، تم نے مجھے میراثی رکھنا ہے. اور دوسرے کو دیکھیں کہ وہ بندہ ان کو سمجھتا کیا ہے. اور یہی حرکت یہ سیف اللہ نیازی نے کی کہ آپ ان کو یعنی گوبھی آلو پیاز سمجھتے ہو نا، کہ 26 لاکھ کی گنتی آپ کو نظر نہیں آئی، آپ نے 1.25 لاکھ والوں کو ریپرزینٹ. تو یہ حالت ہے، اور یہ ہر جماعت میں یہی ہے. یہ جو 2 مثالیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، تیسری بڑی جماعت میں بھی یہی ہوگا، چوتھی جو اس سے چھوٹی ہوگی اس میں بھی یہی ہوگا. یہ خود ہی جب آپ موقع دیتے ہیں نا، جب آپ میرٹ پہ نہیں خوشامد پہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اسی طرح کا کلچر پنپتا ہے. تو اعظم صاحب، اس پہ کوئی زیادہ سنجیدگی سے جو ہے جن سیف اللہ نیازی کی ہم بات کر رہے ہیں، ان سے آپ کے جو نمائندے ہیں مسیحی برادری کے، وہ اگر زیادہ سنجیدگی سے بات کریں، میں اس پہ آپ سے چاہوں گا کہ ہم ایک بریک لینے کے بعد جو ہے وہ اس پہ بات کریں. مگر میرا آپ سوال ذرا دوبارہ سے سن لیجئے. اور سوال یہ ہے کہ آپ کے نمائندے یعنی مسیحی برادری کے نمائندے جو اس پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو چیف آرگنائزر سے اگر اس مسئلے پہ سنجیدگی سے بات کریں تو وہ زیادہ بہتر طریقہ ہوگا، یا سوشل میڈیا پہ اس طرح سے پوسٹ لگا کر ان کی توجہ حاصل کرنا زیادہ بہتر ہوگا؟ یہ میرا سوال ہے جو ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں. ٹھیک. وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا. وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا. وطن کی مٹی عظیم ہے تو، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا. وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا. وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا. وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا. وطن کی مٹی عظیم ہے تو، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا. وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا.
جی ناظرین، بی ٹی ایل کا جو پروگرام ہے سفر شناخت اعظم معراج کے ساتھ، اس کا سلسلہ جاری ہے. 18واں پروگرام اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے میں اعظم صاحب سے میں نے ایک سوال کیا تھا. اعظم صاحب، اس میں تھوڑا سا اور اضافہ یہ کر دیتا ہوں کہ جب آپ اس سارے معاملے کو اور اس کو احساس کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، تو پارٹی میں جو لوگ موجود ہیں مسیحی برادری کے، وہ اس چیز کی طرف کیوں نہیں توجہ دیتے؟ ایک تو شکیل بھائی، جو میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ مطلب یہ فگرز ان چکروں میں پڑتے نہیں ہیں. لوگ بڑے عملی ہو گئے ہیں. یہ تو آپ کے زمانے کے لوگوں نے اس طرح کی باتیں آپ لوگوں سے ہم نے سیکھ لیں. تو لوگ ان چکروں میں نہیں پڑتے، وہ اب بڑے عملی لوگ ہیں. اور دوسری اس کی دیکھیں وجہ کیا ہے. یہ پارٹیاں، آپ کو بھی پتہ ہے کتنی ڈیموکریٹس ہیں. یہ پارٹیاں میرے خیال ہے زیادہ تر اب ایک لوگوں کی، خاندانوں کی یا کسی شخصیت کی ایک امپائرز ہیں. اب وہ نیچے تک ٹریول کرتا ہے. اب کون کرے گا؟ کون؟ جو پارٹی کے دوسرے عہدیدار ہیں. اب یہ 16 رکنی فیڈرل گورنمنٹ، فیڈرل ان کی تنظیمی کمیٹی بن گئی. اب نیچے والوں کو کیا ہوگا جو ایکٹیو ہوں گے پارٹی میں، کہ یار اگر میں بات اٹھاؤں تو مجھے فرض کریں کہ پنجاب کو یا صوبہ سندھ کو انہوں نے 3-4 ریجن میں بانٹنا ہے، اور مجھے اگر پریزیڈنٹ شپ مل، اسی طرح کا بندہ بات کرے گا نا، جو اس طرح کا نمایاں ہوگا. اب وہ 10 15 20 ہوں گے کہ کوئی پنجاب کے 3 پریزیڈنٹ جنہوں نے بننا ہوگا، کوئی سندھ کے، کوئی بلوچستان کے، کسی اس طرح کے جو عہدے ہوں گے. تو وہ بیچارے خاموش بیٹھے ہوں گے کہ یار میں اس طرح کی بات اگر اٹھاتا ہوں کولیکٹیو تو میرا وہ جائے گا. اور یہ چیزیں پھر نیچے تک ٹریول کرتی ہیں. یہ ایک انتہائی ایسا پہلو ہے جس پہ اب کیا بات کی جائے. یعنی جو سیاست کا قبلہ ہے وہ اوپر سے نیچے تک بگڑا ہوا ہے. ایک دوسرے، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کسی برادری کی، اقلیت کی یا اکثریت کی. تو پھر ان سارے معاملات کا حل کیا ہے؟ پارٹی کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ آپ جیسے اس چیزوں کو محسوس کر کے جب تنقید کرتے ہیں تو اس سے اثر کتنا پڑے گا جب اندر پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تنقید نہیں کریں گے؟ تو دیکھیں، ہمارا تحریک شناخت جو کلیم کرتی ہے، اب وہ کس حد تک صحیح ہے غلط ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آگاہی دے رہے ہیں آپ کی کمزوریوں کی، آپ کی توانائیوں کی. اس کیس میں آپ کی توانائی ہے 26 لاکھ تعداد ہونا، تو آپ کو یہ پتہ ہے، آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. دوسری صورت یہ بھی دیکھیں کہ مجھے کسی سے ظاہر ہے کوئی باعث ازم نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کھیل کے حصے دار نہیں ہیں. تو جب آپ کسی کھیل میں شامل نہیں ہوتے تو پھر آپ وہ باعث ازم بھی نہیں ہوتا. اب اسی سیم ہم یہ بات کرتے ہوئے جب لفظ ہندو پاکستانی استعمال کرتے ہیں تو وہاں ایک اور میں آپ کو یہ جو اشرافیہ ہے نا، ان کا رویہ دیکھیں. پنجاب میں 8 MP ہیں منارٹی کے، جن میں سے 3 کرسچن ہیں پی ٹی آئی میں، اور 1 سکھ ہیں پی ٹی آئی میں، اور 3 نون لیگ میں کرسچن ہیں اور 1 سکھ ہے. اب سکھوں کی تعداد 8-10 ہزار سے پورے پنجاب میں نہیں ہے زیادہ، اور ووٹ ہوں گے ان کے 2-2.5 ہزار، اور ہندو ہیں کوئی 1.25 لاکھ. تو ہندوؤں کا کوئی نمائندہ نہیں ہے. اب جو اشرافیہ یہ نظام وضع کرتی ہے، ان کا آپ رویے کا ان سے اندازہ کریں کہ یہاں اپنی چوائس پہ جو بھی وجہ ہوگی، میرٹ ہو، یہ میرٹ تو خیر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جب تعداد کی معاملہ ہے یہ تو میرٹ نہیں ہے. ویسے وہ بندہ قابل ہو، اہل ہو، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. وہ ہے تو اس کو پھر پارٹی میں کوئی بہت بڑا عہدہ دے دو. اگر وہ اس لیول کا جینیس ہے تو اس کو پارٹی میں کوئی عہدہ دے دیں. آپ اس کو جنرل سیکرٹری لگا دیں کیانی کی جگہ، یا چیف آرگنائزر ہی سرنڈر کر دے اگر اتنا متاثر ہے اس سے تو. اور دوسری طرف ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہے کہ آپ نے 2-2.5 ہزار ووٹوں پہ 2 MP دیے ہوئے ہیں، اور 1.25 لاکھ بندوں کا کوئی ریپرزنٹیشن اسمبلی میں نہیں ہے. یعنی وہ چاہے پہلے نون لیگی اشرافیہ تھی سیاسی یا پی ٹی آئی والے ہیں، تو انہوں نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ ان کو بھی ریپرزنٹیشن چاہیے. وہ پہلے ہی ایک بہت ہی پسماندہ علاقے میں جو ہماری ہندو برادری ہے وہ ساری آباد ہے ساؤتھ پنجاب کے جو انتہائی ڈیزرٹ چورستان وغیرہ میں، اکثریت ان کی رحیم یار خان، یزمان منڈی اور اس طرح کے علاقوں کی طرف ہے. اور آج میری وہاں ایک سیاسی ورکر سے بات ہوئی پی ٹی آئی کے جو ہندو کمیونٹیز ہیں، تو وہ کہتے ہیں اعظم بھائی آپ کے علاوہ تو ہمیں یہ بھی نہیں کبھی پتہ تھا کہ یہ ہم 2.25 لاکھ ہیں پورے پنجاب میں.
تو یہ چیزیں ہمارا صرف اور صرف مقصد ان چیزوں کو اجاگر کرنے کا یہ ہے کہ عام جو پاکستانی ہے، دیکھیں باخبر شہری ہی بااختیار ہو سکتا ہے. سب سے پہلی تو اس کو اپنی ذات کے بارے میں باخبر ہونا ہے نا. تو یہ نہ صرف باخبر ہونا ہے اعظم معراج، بلکہ اگر آپ دیکھو دنیا کی تاریخ اٹھا کر تو حقوق جب بھی ہوئے ہیں اجارہ داریوں نے یا غاصبوں نے جب سلب کیے ہیں، تو جب تک آپ نے آوازیں نہیں اٹھائی ہیں آپ کو وہ نہیں ملے، چاہے وہ مسئلہ شکاگو کے شہیدوں کا ہو، مزدوروں کا ہو، ٹھیک ہے نا، یوم مئی آنے والا اس حوالے سے مجھے یاد آ گیا، یا پھر خواتین اگر اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں تو وہ جب تک احتجاج نہیں کرتی یا اس کو حاصل کرنے کی باقاعدہ اسی طرح اگر ہماری اقلیتیں بھی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اپنی اپنی جگہ پہ جہاں جہاں ان کی نمائندگی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اگر وہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر یہ صورتحال ہمیشہ درپیش رہے گی. اور آپ بہت اچھا کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے غیر جانبدار ہو کے ایٹ لیسٹ اپنی برادری تک، اپنی کمیونٹی تک جو ہے وہ پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، ہم تو بیسکلی ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری کمزوری ہیں، اس پرٹیکولر سماج میں، معاشرے میں آپ کو یہ مسائل درپیش ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جی آپ بالکل گرین پکچر پینٹ کر دیں کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ بالکل ڈارک پہلو کے روشنی کی کوئی کرن ہی نہیں. ہم کہتے ہیں یہ چند کرنیں بھی ہیں اور یہ مسائل بھی ہیں. اب اس میں آپ کی توانائیاں کون سی ہیں اور آپ کی کمزوریاں کون سی ہیں، تو یہ والی چیز اس کی طرف جو اس ریگولر اس کھیل کے پلیئرز ہیں وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. یہ بہت بری بات ہے، اور ان کو چاہیے کہ اپنی چھوٹے موٹے، اب میں نہیں سمجھتا کہ اگر پی ٹی آئی کے اندر اس ایشو کو کوئی اٹھاتا ہے اور اس کی کوئی مطلب اس کو اسی وقت پی ٹی آئی سے نکال دیا جائے گا. اگر کوئی گنتی کی بات کرتا ہے، سیف اللہ نیازی کو کہتا ہے کہ یار یہ تمہیں 25.5 لاکھ 26 لاکھ اور 1.25 لاکھ کی گنتی میں فرق نہیں نظر آتا، تو اگر ایسے میں اگر فرض کریں کہ پی ٹی آئی سے کسی کو نکال بھی دیتا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں. یا طارق گل وہاں وہ سنانے بیٹھ جاتا ہے، گیت گانا سنانے بیٹھ جاتا ہے ٹکٹ کے بعد، اور مزے کی بات ہے اسے ٹکٹ شاید ملی بھی نہیں گانا سنانے کے باوجود. ہاں، وہ 25-50 لوگوں میں اچھا بھی گانا سنائے. اور ان لیڈر صاحب کا آپ کیا کہنا کہ مطلب آپ مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ ہاں بھائی ٹکٹ چاہیے گانا سنو. تو یہ ایک اس میں کولیکٹیو بےعزتی کا پہلو بھی ہے. بالکل ہے کہ آپ 26 لاکھ بندوں کو کوئی سمجھتے ہی نہیں، آپ نے جو کر دیں گے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا، کیونکہ آپ کو ملک کے وزیر اعظم نے چیف آرگنائزر لگا دیا تو آپ بس اپنے سائنس سے جو مرضی کرتے پھریں. اور جو اندر بیٹھے ہوں گے جن سے ڈسکشن ہوئی ہوں گی، مجھے نہیں پتا ان کی کیا مجبوریاں ہوں گی بیچاروں کی، لیکن اتنا مجبور نہیں ہونا چاہیے. یہ 21ویں صدی ہے، یہ جمہوری دور ہے، یہاں میڈیا آزاد ہے. اتنی مجبوریوں کے ساتھ میرا خیال پھر پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. وہی اپنا جو دوسرے ہمارے روایتی کام ہے وہی بندہ کر لے. لیکن اعظم معراج، آپ کا جو پورا ایک پس منظر ہے، میں نے آپ کی بیشتر کتابیں خود بھی دیکھی ہیں، آپ جس طرح سے مسیحی برادری کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسری قومیتوں کو اور اکثریت کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پس منظر جو ہے مسیحی برادری کے ایک دانشور کے طور پہ ہے. تو جو ہمارے سیاسی ارباب اختیار ہیں، آپ کی کمیونٹی سے جو تعلق رکھتے ہیں یا مسیحی برادری سے جو تعلق رکھتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کسی وقت کوئی ڈائلاگ والی صورتحال ہوتی ہے؟ کبھی آپ سے رابطہ کیا جاتا ہے؟ کبھی آپ سے بات ہوتی ہے؟ جی وہی دیکھیں، جو تو ان مجبوریوں سے بالا تر ہے نا، ان کا جب اس سے یہ بات آئی ہے، لوگ پوچھ بھی رہے ہیں یہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ کے پھر اس پہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہاں یہ زیادتی ہے. لیکن جن کی ایون جن کی مجبوریاں ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے پس منظر. تو جب پس منظر بتایا تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو بری بات ہے. تو میں نے کہا پھر اس کو بات کرو. اور یہ لازمی نہیں ہمیں کسی سے خدا نخواستہ ہماری تو اس فکری تحریک کا کوئی احتجاجی پہلو ہے ہی نہیں. آپ صرف بتائیں تو صحیح کہ سر یہ ذرا تھوڑا سا خیال کر لیتے آپ. کیونکہ دیکھیں اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی جو معاشرے کے اندر جو چھوٹی کمیونٹیز ہوتی ہیں، جو ایک مذہبی اس پہ گرو ہوتے ہیں، جو سماج ہوتے ہیں، ان کی جو باریکیاں ہوتی ہیں اسی کی ریپرزنٹیشن کے لیے آپ نے یہ ونگز بنائے ہوئے ہیں نا. بالکل ایسی ہے. اور 37 لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے نان مسلم کی ریپرزنٹیشن 37 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سینٹ میں 3-4 ہوں گے،
قومی اسمبلی مختلف صوبائی اسمبلیوں میں 37 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجال ہے وہ اس موضوع پہ بات کریں. اس طرح کے رویے، یہ دو جو جن واقعات پہ ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اس طرح کے ڈھیروں واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اس پہ کلیکٹیو بات ہی نہیں کرتے. لیکن میں نے ایک آدھ جگہ پہ جو ہے نا یہ مثالیں ذرا مختلف سی دیکھی ہیں. مثلاً سندھ کا جو صوبہ ہے اس میں ہندو جو اقلیتی برادری ہے وہاں پہ زبردستی کنورژن والے معاملات کے اوپر اسمبلی تک میں آواز اٹھائی گئی یا اس طرح کی باتیں ہوئیں. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ آواز نہیں اٹھاتے، لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں، جو پیغام آپ دے رہے ہیں، اس کے بعد میرے حساب سے شاید آواز اٹھنے کی بات بھی ہوگی. جی اس میں دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ایک جو المیہ ہے کہ 37 لوگ ہوں اور فورس کنورژن بھی ہو رہی ہو اور اس طرح کا استحصال بھی ہو رہا ہو اور گانوں پہ ٹکٹیں بھی دی جا رہی ہوں، تو اس پہ یہ 37 کیوں نہیں بولتے؟ یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 2012 میں اس پہ ایک مقالہ لکھا تھا جو کہ جنگ نے 2 صفحات میں چھاپا، پھر اس کی انگلش ٹرانسلیشن کی. وہ تھا غیر مسلم پاکستانیوں کا سیاسی المیہ، پھر اس کی انگلش ٹرانسلیشن کی، پھر وہ سیاسی اشرافیہ کو بھیجا، ٹھیک ہے، مختلف اوقات میں ہر پارٹی کے بڑے چیف کو بھیجا، جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیاں ان لوگوں کو بھیجا، اور پھر خان صاحب کو تو کنٹینر پہ بھیجا تھا تھرو TCS. اچھا کہ بھائی یہ جو المیہ ہے نا، یہ جو پولیٹیکل جو ان کو ٹکٹ دینے کا سسٹم ہے، جس طرح ان کو اسمبلیوں میں بٹھایا جاتا ہے، اس کو اگر پراپر حل کر لیا جائے. وہ اب سندھی میں بھی ٹرانسلیشن کروایا ہندو بھائیوں کے لیے. اچھا. ایک ہمارے دوست ہیں بڑے نوجوان صحافی ساگر سندریو، رحیم بخش ساگر سندریو، تو اس نے وہ 2012 سے آج 2020 اس میں مسلسل ان پٹ ڈلتی رہتی ہے، ریسرچ ہوتی رہتی ہے کہ 73 سال میں مختلف اوقات میں کس وقت میں کون سے نظام نان مسلم پہ تھوپے گئے، اور اس میں یہ خرابی تھی، اس میں یہ خرابی تھی، اور یہ اس میں دوہرا ووٹ اس طرح ہو جائے تو بہتر ہے. ان کے میری ناقص رائے میں 80% مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ جو شناخت کے ہیں، یہ جو چھوٹے موٹے پرابلم کے ہیں، یہ سارے اس طرح کے پرابلم، اور بلکہ آپ کے ناظرین کے ذریعے میں چاہوں گا جو بھی جس کا میڈیم ہے، آپ لازمی نہیں کہ وہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ بالکل درست ہو، لیکن اس کو پڑھیں ضرور. اگر آپ کا سندھی میڈیم ہے سندھی میں پڑھیں، انگریزی میڈیم ہے انگریزی میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں. وہ کھلے خط کے نام سے ہے، غیر مسلم پاکستانیوں کے نام کھلا خط، اور وہ کوئی 8-10 سال سے مسلسل اس پہ ریسرچ ہو رہی تھی. اعظم، بات تو کافی دلچسپ مرحلے میں داخل ہوئی اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہوتی رہی اس سارے معاملے میں، اور 73 سال میں جو کچھ ہوتا رہا سیاسی پلیٹ فارم پہ اقلیتوں کے حوالے سے، اس پہ آپ نے کافی تفصیل سے بات کی. لیکن کیونکہ اب وقت آج کے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے، تو کسی اور پروگرام میں جو ہے وہ آپ سے اس پہ مزید بات ہوگی اور مختلف موضوعات پر آپ سے بات ہوگی. تو خواتین و حضرات، BTL TV کا جو یہ سفر شناخت اعظم معراج کے ساتھ 18واں پروگرام جو ہے وہ آج اختتام کو پہنچا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. شکریہ. وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا. وطن کی مٹی عظیم ہے تو، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا. وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا.
Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus